बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि मैं वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद आज खत्म हो रही है, आइन इस हवाले से क्या कहता है, और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने एक ताकतवर इदारे के कुछ लोगों से मुलाकात करके एक्सटेंशन करा ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने दगा किया है या इस टाइप की गुफ्तगू है, तो इस पे हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कब तक इस ओहदे पर रह सकते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, साइफर केस के हवाले से भी एक अहम खबर आई है। इमरान खान साहब की बेल जेर समाअत है। परवेज इलाही साहब के केस के सिलसिले में बात करेंगे। नाजरीन, एक शेर है कि पाकिस्तान में ये मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है इस शेर का इतलाक होता है, इसलिए मैं शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। नाज़रीन, पहले बात ये करते हैं कि ये पाकिस्तान का आइन जो है वो सदर के बारे में क्या कहता है, फिर इस शेर का किससे वास्ता है, किससे ताल्लुक है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 41 है वो सदर पाकिस्तान के बारे में बताता है कि जी सदर साहब है, उनका इंतखाब कैसे होगा और वो कितने अरसे के लिए अपने उस ओहदे पर फायज रहेंगे, उनके इंतखाब का तरीकाकार क्या होगा। तो पहली तो चीज ये कि इसमें ये बताया गया आर्टिकल 41 में कि जी सदर का खाली ओहदा पुर करने के लिए इंतखाब ओहदा खाली होने के 30 दिन के अंदर अंदर कराया जाएगा, मगर शर्त यह है कि अगर ये इंतखाब मज़कूरा बाला मुद्दत के अंदर इसलिए ना कराए जा सकते हों कि कौमी असम्बली तोड़ दी गई है, तो ये असम्बली के आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर कराया जाएगा। अब ये तो तय हो गया कि सदर का जो इंतखाब है वो कौमी असम्बली ने करना है, और अगर कौमी असम्बली तोड़ दी गई हो तो फिर जब कौमी असम्बली का इंतखाब होगा उसके 30 दिन के अंदर कराया जाएगा। तो एक बात तो तय होगी कि जो सदर साहब हैं, जब तक कौमी असम्बली अब वजूद में नहीं आती तब तक आईनी तौर पर वो इस ओहदे पर जो है वो फाइज रहेंगे। इसके बाद नाजरीन, आर्टिकल 42 जो है वो उनके हलफ को डिस्कस करता है। फिर जो आर्टिकल 43 है वो कंडीशंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस की उसको डिस्कस करता है। जो आर्टिकल 44 है वो सदर के ओहदे की मियाद को डिस्कस करता है कि आइन के ताबे वो क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आइन के ताबे सदर 5 साल तक अपना ओहदा उस दिन से संभालेगा जब वो अपने ओहदे पर फाइज हो जाए, मगर शर्त यह है कि सदर अपनी मियाद खत्म हो जाने के बावजूद अपने जानशीन के ओहदा संभालने तक इस ओहदे पर फाइज रहेगा। अब जब तक उनके जानशीन का इंतखाब नहीं होता तब तक सदर जो है वो अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। अब जानशीन का इंतखाब उसी सूरत में हो सकता है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद असम्बलियां वजूद में आए और फिर वो असम्बलियां जो है नया सदर मुंतखब करें। तो वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे थे या सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उनकी किसी से डील हो गई है और वो अब उस डील के तहत इस ओहदे पर रहेंगे, तो उनकी खिदमत में ये मैं गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान का आइन जो है वो सदर मुमलिकत को इस ओहदे पर उस वक्त तक फायज रखता है जब तक उनके जानशीन का तकर्रर ना हो, और जानशीन का तकर्रर जो है वो असम्बली ने करना है जब तक असम्बली नहीं आती। 2 साल भी अगर इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे तो सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इस ओहदे पर कायम रहेंगे। अब एक ही सूरत है कि बल्कि 2 सूरतें हैं जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब जो है या तो वो ये अपना ओहदा जो है उससे रिजाइन कर दें और अपना जो स्पीकर को जो है अपना इस्तीफा भेज दें कि जी मैं अपने इस ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि इम्पीचमेंट या बरतरफी या मुआवजे की कार्रवाई जो है वो सदर के खिलाफ की जाए। तो अब ये या तो आरिफ अलवी साहब खुद इस्तीफा दें, वो खुद इस्तीफा क्यों देंगे, मुआवजे की कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि असम्बली नहीं है, तो लिहाजा ये बहस बंद हो जानी चाहिए कि सदर साहब जो है वो किसी डील के नतीजे में अपने ओहदे पर हैं। उसके बाद नाजरीन, तो मैंने शेर अर्ज किया था कि उस शेर का इस वीडियो से क्या ताल्लुक है, वो शेर मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, ये दूसरा मिसरा है। तो उसमें गुजारिश ये है कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का एक अहम इजलास लाहौर में हुआ कल, और गरीब तबके को सस्ती चीनी फराहम करने से
سستی چینی فراہم کرنے کے حوالے سے شوگر مل ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران کے درمیان اہم مشاورت ہوئی ہے اور یہ طے پایا ہے کہ غریب طبقے کو چینی کی سستے داموں فراہمی اور موجودہ حالات میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور یہ فیصلہ کیا گیا اس اجلاس میں کہ پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ چینی کے بحران کا سدباب کیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کے ساتھ آئندہ بھی ساتھ چلنے کا اعادہ کیا گیا۔ اربوں روپے کی دہاڑیاں لگا لی گئی ہیں، وہ چینی جو 80 روپے یا 70 روپے کلو تھی وہ 200 کراس کر گئی ہے، اور اب جو ہے پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کو یہ خیال آ گیا کہ غریب طبقے کو جو ہے وہ چینی سستی کیسے دینی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کوئی فیئر پرائس شاپ جہاں کنٹرول ریٹ پہ چینی اویلیبل ہو، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک یہ بات ضرور کی گئی ہے۔ تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا، لیکن یہ پشیمان جو ہے یہ صرف دکھا رہے ہیں کہ ہم پشیمان ہیں، لیکن یہ پشیمان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آڈیو ویڈیو کا ایک بڑا اس ملک میں دھندا چل گیا تھا، کچھ لوگوں کی جانب سے بڑی آڈیوز ویڈیوز جو ہے وہ جاری کی جاتی رہیں مختلف لوگوں کی، اور پھر اس میں ججز صاحبان جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے۔ تو آج جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنا دیا گیا آڈیو لیک سکینڈل کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت ہو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور بلکہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے اس میں بڑا اظہار برہمی کیا اور ایک قسم کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے فرد جرم لگایا، اور یہ کہا ہے کہ جی پچھلی حکومت کے وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی، انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے۔ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوا۔ سپریم کورٹ نے یہ اپنے فیصلے میں کہا، پچھلی حکومت 4 اپریل کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا۔ 4 اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ 15 مئی کو حکومتی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس کو سنگین دھمکیاں دی گئیں، مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ سپریم کورٹ کا آڈیو لیکس کمیشن میں یہ تحریری فیصلہ، یہ اس فیصلے کی کچھ چیزیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت عوام کو اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن یہ حق معقول انداز میں استعمال ہونا چاہیے۔ فیصلہ نہ ماننے پر پچھلی وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی، اور وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ فیصلہ نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ مبینہ آڈیو سامنے آنے کے بعد حکومت اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے دھمکیاں دی گئی، کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے۔ ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی جب عدالت الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ اب یہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو کچھ ہوا، 15 مئی کو حکومت نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا چیف جسٹس کو، جس میں دھمکیاں دی گئی۔ چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے کا مطلب عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ریڈ زون کے علاقے میں یہ احتجاج پر پابندی آئی تھی۔ وفاقی حکومت نے 15 مئی کو جلسے کے انعقاد کے لیے سہولت فراہم کی۔ حکومتی مشینری نے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے سہولت فراہم کی۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ نامور شخصیات کی ٹیلی فونک گفتگو کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگز جاری ہوئیں۔ 23 اپریل کو مبینہ طور پر چیف جسٹس کی خوش دامن کی بھی آڈیو جاری کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مبینہ آڈیوز کی تصدیق کیے بغیر ججز کی تصدیق کے لیے آڈیوز کی توثیق کر دی۔ وفاقی حکومت نے عدلیہ کی آزادی کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وفاقی وزراء نے مبینہ آڈیو ریکارڈنگز کو ججز کی حکومت کے خلاف تعصب کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ یہ تحریری حکم نامہ ہے۔ اب یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ظاہر ہے اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عدلیہ کو جس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ خصوصاً عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جب ان کی درخواست مانتے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھیں، تو یہ کوشش کی گئی کہ ان کو جو ہے وہ جتنا زیادہ پریشرائز کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج پرویز الہی صاحب کا ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ فیصلہ بھی تھا۔ ان کے ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی سی ٹی ڈی کی جانب سے کہ ان کے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن ان کے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست خارج کر کے پولیس نے ان کو جوڈیشل پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آج انہوں نے بار بار کورٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ جی مجھے اڈیالہ جیل رکھا جائے، تو پھر کورٹ نے ان کی یہ جو ریکویسٹ تھی وہ منظور بھی کر لی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کورٹ کو کہ جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ میرا رشتہ دار ہے لیکن میرا مخالف ہے۔
تو جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اللہ خیر کرے گا، جج صاحب نے انہیں جواب بھی دیا۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، وہ ان کی سائفر کیس میں جو بیل آفٹر اریسٹ ہے وہ کل مقرر ہے جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں ان کی کورٹ میں۔ تو آج تک وہ چھٹی پہ تھے، سنا ہے آج آ گئے ہیں، لیکن ان کے متعلق خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ کل جو ہے پھر دوبارہ سے چھٹی پر جا رہے ہیں۔ ایک دن کی ہے، 2 دن کی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ چھٹی پر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین شہریار آفریدی صاحب کا جو کیس تھا اس کے سلسلے میں مزید شدت آئی ہے، اور اسلام آباد نے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے، اور اس میں یہ قرار دیا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بادی النظر میں افسران کی جان بوجھ کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی کوشش قرار دیا ہے اس سارے معاملے کو۔ مختلف عدالتوں سے احکامات کالعدم قرار دیے جانے کے بعد ایک ہی گراؤنڈ پر بار بار گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے۔ عدالت کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر نے حراست میں لینے کے آرڈر جاری کیے۔ پولیس افسران نے بھی بغیر حقائق کے بغیر رپورٹ جاری کی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق شہریار آفریدی نے جیل میں ملاقات کرنے والوں کو پرتشدد سرگرمیوں پر اکسایا۔ عدالت نے شہریار آفریدی سے جیل میں ملاقات کرنے والوں کی فہرست مانگی تو فراہم نہیں کی گئی، اور ایسے بھی کوئی شواہد نہیں دیے گئے کہ کون سا شخص شہریار آفریدی سے ملاقات کے بعد پرتشدد سرگرمی کا حصہ بنا ہے۔ ناظرین یہ جو پے در پہ فیصلے آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول بہرحال پلے نہیں کیا جا رہا، لیکن کچھ ججز صاحبان ایسے ہیں جو ایک امید کی کرن کے طور پر جن کو دیکھا جا رہا ہے، جو نظر آ رہے ہیں، جیسے جسٹس امجد رفیق صاحب، جسٹس مرزا وقاص روف صاحب، اور ایسے اب یہ بابر ستار صاحب کا بھی یہ جو فیصلہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے۔ ناظرین فضل الرحمان صاحب بھی کچھ شرمندہ نظر آ رہے ہیں اپنے کیے دھرے پر۔ انہوں نے کچھ کل باتیں کی تھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی ہم تو یہ تحریک عدم اعتماد لانا نہیں چاہتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں رول تھا، یہ کیا پیپلز پارٹی نے، وہ کیا۔ تو پھر پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں فیصل کریم کندی صاحب، انہوں نے مولانا صاحب کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو دیر سے سمجھ آتا ہے کہ صحیح فیصلہ کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان کے پیپلز پارٹی کے دیے گئے حوالے سے دیے گئے بیان پر انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی پر مولانا فضل الرحمان کا بیان ان کا نظریہ ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی پہلے بھی انتخابات کے لیے تیار تھی، آج بھی تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مئی میں بھی انتخابات کے لیے تیار تھی، پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتا ہے، یہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا۔ تو فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے امیدواروں کو ٹکٹ بھی دے چکی تھی، اور جن کے پاس امیدوار نہیں تھے وہ انتخابات سے بھاگ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ کی مولانا فضل الرحمان کی بات مانی جاتی تو عمران نیازی اور زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کو خوشی ہوگی کہ سیاسی جماعتیں آئین کے تحت 90 دن میں انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کریں۔ اب یہ وہ جیسے میں نے شروع میں شعر ایک عرض کیا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب یہ نام کی پشیمانی کا اظہار کر رہی ہے۔ جب انہوں نے نئی مردم شماری، نئی حلقہ بندیاں اور یہ ساری چیزیں ویلیڈیٹ کی تھیں تو اس وقت کیا ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں نہیں ہو سکے گا اگر یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت یہ چونکہ سارے مل بانٹ کے کھا رہے تھے تو الیکشن جو ہے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اب جو یہ گفتگو کی جا رہی ہے یہ پھر وہ جب سانپ نکل جائے تو لکیر پیٹنے والی بات ہے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔